बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 18 जून और मंगल का दिन है। 20 जून से शुरू होने वाला जो वर्किंग डे होगा ये बड़ा अहमियत का हामिल है और एक तरफ हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को जेल में मज़ीद कुछ वक्त तक रखा जाए और उस वक्त तक जब तक कि ये हुकूमत मज़ीद खुद को सियासी एतबार से भी मुस्तहकम ना कर ले और माशी एतबार से भी पाकिस्तान को इस्तेहकाम के रास्ते पे ना चला सके। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त चीन की जानिब से जो रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे दौरा किया था और एक 5 रोज़ा दौरा, बड़ा ह्यूज डेलीगेशन था। 120 से ज़्यादा पाकिस्तान के बिजनेसमैन उनके हमरा थे। इसके अलावा जो तमाम इकनॉमिक टीम थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और आर्मी चीफ भी उस दौरे में मौजूद थे। उस दौरे के हवाले से बड़ी अहम खबरें मौसूल हो रही हैं और उसका जो लबे लुआब है वो ये बताया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान से तारीख में पहली बार अपने जो रिलेशंस हैं, दो तरफा तल्लुकात हैं, उनको डाउनग्रेड किया है, कम सतह पर लेकर आए हैं और उसके पीछे 3 बड़ी वजूहत बताई जा रही हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और दूसरी, रावलपिंडी इस्लामाबाद के हलकों में ये बात की जा रही है कि जिस वक्त आला अदलिया के अंदर एक तनाव की कैफियत है, एक तरफ जजेस जो है कि पै दर पै खतूत लिख रहे हैं और ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं कि वो लोअर कोर्ट्स के अंदर भी और आला अदलिया के अंदर भी दबाव डाल रहे हैं और अपने मर्जी के सियासी फैसले करवाना चाह रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब मुसलसल जो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं कि उनके दौर के अंदर कोई मुदाखलत नहीं हो रही, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उनके लिए भी आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात हो सकती हैं। और जो अगले 2 हफ्ते हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसके अंदर एक तरफ इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक बड़े अहम फैसले होने हैं और दूसरी जानिब जो है कि बिलखसूस पंजाब के अंदर जो इलेक्शन धांधली हुई थी, चाहे वो नेशनल असम्बली की नशस्तें हों या सूबाई असम्बली की नशस्तें हों, उनको महफूज बनाने के लिए एक जानिब कोशिश की जा रही है PMLN की जानिब से और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और उनके जो लीगल जो विंग है वो मुसलसल जो है कि वो पिटिशंस फाइल कर रहा है हाई कोर्ट्स के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर भी, कि जो धांधली हुई थी उस हवाले से जो फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर नताइज को ऐलान किया जाए। तो ये भी बड़े अहम फैसले जो हैं कि इन्हीं दिनों के अंदर मुतवक्के होने हैं। जहाँ तक कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब की उल्टी गिनती के हवाले से है, तो आपको याद होगा ये सितंबर 2023 में काजी फाइज़ा साहब जो है चीफ जस्टिस बने थे और इनकी टोटल जो चीफ जस्टिस का दौरानिया था वो 405 दिन था और ये 25 अक्टूबर इस साल 2024 को इन्होंने रिटायर हो जाना है। इस वक्त तक काजी फाइज़ा साहब जो है कि 276 दिन जो है कि अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जो बाकी उनके अभी मुद्दत रह चुकी है वो सिर्फ 129 दिन बाकी रह चुके हैं। इसमें ये 12 दिन जो है कि जून के हैं, फिर जुलाई के 31 दिन है, अगस्त के 31 दिन है, सितंबर के 30 दिन है और अक्टूबर के 25 दिन है। और इनमें कोई तकरीबन 2 महीने की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समर वेकेशन है, जो अमूमन 3 माह की होती थी, 15 जून से लेकर और सितंबर मिड तक होती थी, 10 से 15 सितंबर तक। पिछले साल भी 10 सितंबर तक हुई थी। इस साल जो है कि जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने ऐलान किया था कि 1 माह जो है कि ये छुट्टियां कम की जाएंगी और 15 जुलाई से छुट्टियां शुरू हो जानी है, और जो अगस्त और सितंबर के अगर मिडल तक ये जाती हैं 10 सितंबर तक, तो ये छुट्टियां भी अगर इसमें शामिल कर ली जाएं तो वर्किंग डे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ा साहब के पास इस वक्त बाकी बचेंगे वो चंद हफ्ते बचेंगे। और इस वक्त जो सबसे अहम जो केसेस उनके पास हैं, या इस वक्त जो हुकूमत PDM की, PDM प्लस की और PMLN की हुकूमत जो उनसे तवक्को कर रही है और इवन जो एस्टैब्लिशमेंट उनसे तवक्को कर रही है, वो ये कर रही है कि एक तो जो ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का कज़िया इस वक्त पैदा हो चुका है कि इसमें वो इस हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट के जो नताइज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और किसी तौर के ऊपर भी आज़ाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल या जो सर्विंग जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बनना चाहिए और इसके अंदर जो है कि रिटायर्ड जजेस होने चाहिए। और यही वजह है कि ये फौरी तौर के ऊपर जो अभी इलेक्शन कमीशन ने पटिशन फाइल की, उसको डेट भी फिक्स कर दी और उसकी समाअत के लिए तारीख भी दे दी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी मामले के अंदर जो है कि अगर हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 देखें, जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सी केसेस जो है कि वो PMLN पीपल्स पार्टी को फेवर भी मिली और मुकदमात उनके जो है कि उनकी सुनवाई हुई और उनको रिलीफ भी मिला, उसकी जो सेक्शन 7 है वो उसके तहत जो है अगर आप देखें
تو کوئی بھی ارجنسی کا کیس ہوگا، کوئی بھی انٹرم ریلیف، عبوری ریلیف لینا ہوگا یا پبلک امپورٹنس کا کیس ہوگا، اس کے اوپر جو بھی درخواست آئے گی وہ 14 دن کے اندر اندر اس کو فکس کیا جائے گا سماعت کے لیے۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ ہو، اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی پٹیشنز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، چاہے وہ بلے کے نشان سے متعلق انہوں نے جو فیصلے کو چیلنج کیا، اور اسی طرح سے جو ہے کہ دیگر جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو پٹیشنز ہیں، وہ ایک طویل عرصے سے جو ہے کہ فروری جنوری کی پٹیشن جو ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہیں، لیکن وہ فکس نہیں ہو رہی۔ تو قاضی صاحب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو جہاں پہ ریلیف ملے نہ ملے، لیکن وہ انصاف کی توقع کر کے یہ پٹیشنز فائل کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کے لیے انصاف کا دروازہ کھل سکتا ہے یا ریلیف کا دروازہ کھل سکتا ہے، جہاں پہ امکانات موجود ہیں، وہ پٹیشن جو ہے کہ وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی۔ لیکن جہاں پر الیکشن کو یا الیکشن میں جو فارم 47 کے نتائج ہیں ان کو جو ہے کہ پروٹیکشن دینی ہو، یا الیکشن کمیشن کو یا حکومت کو فیور کرنی ہو، وہ درخواستیں فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ بھی ابھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ دوسرا ہے معاملہ عمران خان کی رہائی کا۔ پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید ہے کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا عدت میں نکاح کیس کے، یہ سماعت موسٹ مکمل ہو چکی تھی، لیکن شاہ رخ ارشمند جو ہے کہ وہ فیصلہ سنانے والے دن جو ہے کہ ان کے اوپر اعتراض کیا گیا اور انہوں نے پھر معذرت کر لی تھی۔ ابھی جب واپس یہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کو یہ کیس بھیجا گیا تو ان کو اس ڈائریکشن کے ساتھ بھیجا گیا کہ 30 دن کے اندر اپیلیں اور 1 ہفتے کے اندر جو ہے کہ اس کی جو سزا کی معطلی کی ریکویسٹ ہے اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے۔ 21 تاریخ جو ہے 21 جون تاریخ اس کی مقرر ہے، نوٹس کیے گئے ہیں۔ ممکن یہی ہے کہ 21 کو جو خاور منیکا شکایت کنندہ ہیں وہ اور ان کے وکیل جو ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، ان کے وکیل یہ کہہ سکتے ہیں جی مجھے کچھ تیاری کا وقت دیا جائے، کوئی نیا وکیل وہ لے کر آئیں گے۔ رضوان عباسی تو پہلے آلریڈی اپنے دلائل دے چکے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ نیا وکیل لے کر آئیں۔ پچھلی پٹیشن پہ انہوں نے کہا تھا، پچھلی سماعت میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے کہ ابھی رضوان عباسی جو ہے اویلیبل نہیں ہے اور ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے، تو اب نیا وکیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ٹائم دیا جائے، تو ان کو ٹائم دیا گیا تھا اور وہ آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مزید وقت دیا جائے۔ اور یہ کیونکہ 27 جون سے پہلے ہر حالت میں اس کیس کا جو سزاؤں کی معطلی کی ریکویسٹ ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف امید کر رہی ہے کہ عمران خان کی سزاؤں کو معطل کیا جائے گا، لیکن جو حکومتی اسٹریٹجی اس وقت نظر آ رہی ہے، جو حکومت کی جو ارادے ہیں، جو نیت نظر آ رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ارادے نیت نظر آ رہی ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو جتنا زیادہ سے زیادہ وقت جیل میں رکھا جائے اتنی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے کیونکہ ابھی القادر ٹرسٹ جو ہے کہ اس کا فائنل سٹیج کے اوپر بڑھ رہا ہے وہ کیس، اور غالب امکان یہ ہے کہ جولائی کے وسط یا جولائی کے اینڈ تک اس کی سماعت مکمل ہوگی اور اس وقت تک اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی 26-27 جون کو غالباً جو ہے کہ وہ توہین الیکشن کمیشن کی سماعت مقرر کر رہی ہے، جس میں عمران خان اور فواد حسین چودھری جو ہیں کہ ان کو نوٹسز کیے گئے ہیں، اور دوسرا الیکشن کمیشن اس میں بھی ان کو سزا دے سکتا ہے تاکہ ان کو جیل میں رکھا جا سکے۔ تو یہ 2 کیسز ابھی ان کے اینڈ کے اوپر، حکومت کے اینڈ کے اوپر موجود ہیں۔ تو اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ جو اگر ایڈیشنل سیشن جج کے اوپر مینیج کر لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سزا معطلی کی درخواست کو وہ مسترد کر دیں، یا اس پہ کہیں کہ جناب کہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم 30 دن کے اندر اندر جو ہے کہ حتمی جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ تو اس دوران حکومت کو یہ وقت مل جائے گا کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے سے یا پھر القادر ٹرسٹ جو ہے کہ نیب عدالت کے ذریعے سے عمران خان کو سزا دے کے جیل میں رکھا جائے، اور پھر اس وقت تک جب اس کی اپیلیں آئیں اور اگر اس کے اندر ان کو سزا معافی دی جا رہی ہو تو پھر جو نیب میں نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں ان میں اس وقت ان کو کوئی سزا دے دی جائے، یا یہ 9 مئی کا کسی کیس کے اندر سزا دی جائے۔ تو یہ بظاہر پلاننگ نظر آ رہی ہے ان میں۔ لیکن اس سارے ماحول کے اندر چین کی جو ہم نے بات کی کہ سب سے اہم اس وقت جو ڈیسیژن جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، وہ چین نے اپنی تاریخی جو فارن پالیسی ہے پاکستان سے متعلق اس میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ پچھلے کوئی تقریباً 4-6 سال کے اندر پاکستان کے 4 پرائم منسٹر نے ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ چائنا کے دورے کیے ہیں۔ 2018 میں عمران خان نے کیا، اس کے بعد 2022 میں جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ چائنا کے دورے پر گئے تھے، اور پھر 2023 میں نگران وزیر اعظم گئے تھے، اور ابھی 2024 میں پھر شہباز شریف صاحب گئے ہیں۔ تو ابھی اور اس سے پہلے جو نگران دور حکومت کا دورہ تھا اس میں ہمیں یہ تسلسل کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ چین جو پہلے اپنے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیے جاتے تھے ان میں ہمیشہ جو ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہائیسٹ پرائرٹی
کی ٹرم یوز کی جاتی تھی کہ چین جو ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو، خواہ وہ اکنامک ہیں، پولیٹیکل ہیں، ٹریڈ ہیں یا اسٹریٹجک یا ڈیفنس کوآپریشن کے اندر چین پاکستان تعلقات ہیں، ان کو وہ ہائیسٹ پرائرٹی یعنی کہ انتہائی ترجیح بنیادوں کے اوپر ان تعلقات کو پرکھا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا۔ لیکن ابھی جو یہ اسٹیٹمنٹ ان کا جاری ہوا اور ایون جو نگران دور حکومت میں جاری ہوا، اس میں ہائیسٹ نکل چکا ہے اور صرف پرائرٹی کا ورڈ یوز استعمال کیا گیا، جی ترجیح تعلقات ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو ڈپلومیٹک سرکل ہے اسلام آباد کے اندر اور ایون چائنا کے اندر بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ دو تحفظات چین کو بہت شدید ہیں پچھلے 2-3-4 سالوں کے اندر، جو ہے کہ جس کا اظہار وقتاً فوقتاً وہ اپنی میٹنگز میں کرتے رہے پاکستان آفیشلز کے ساتھ۔ اور ان کے جو مئی 2023 میں ان کے وزیر خارجہ آئے تھے، تو پبلکلی انہوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور سیکیورٹی کنسرن کے اوپر جو ہے کہ پبلکلی فارن آفس میں جب بلاول بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھے، اس وقت انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور اس میں چائنا نے پہلی بار یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ پاکستان سے متعلق انہوں نے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا اور وہ پبلکلی اپنے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا جی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے اور تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جو ہے کہ جو ایشوز ہیں، کنسرنز ہیں پولیٹیکلی، وہ حل ہونے چاہیے۔ لیکن وہ حل نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بعد جو ہے کہ عمران خان کو سزاؤں کا سلسلہ اور پھر عمران خان کی گرفتاری کا سلسلہ جب شروع ہوا، تو سفارتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ چائنا نے جب پہلی بار عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی، اس کو ڈارک ڈے قرار دیا تھا، سیاہ دن قرار دیا تھا اس کو، اور چائنا نے یہ کہا تھا کہ یہ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کے اوپر بڑا اثر پڑے گا۔ اور پھر وہ ہم نے دیکھا بھی کہ ابھی بھی جو جب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے کہ 120 بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کو لے کر چائنا کے دورے پر گئے تھے، تو ہمیں انہی بزنس کمیونٹی میں بھی اور ڈپلومیٹک سرکل سے بھی جو اطلاعات ملی ہیں کہ چائنا نے اپنے انویسٹرز، تمام کے تمام وہ انویسٹرز جن کے ساتھ یہ میٹنگز طے کی گئی تھیں، ملاقاتیں طے ہوئی تھیں، جو پاک چین بزنس فورم کے اندر جن چینی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں نے شرکت کرنی تھی، چینی حکومت نے ان کو ایک ایڈوائزری جاری کی تھی اس سے پہلے، اس پاک چائنا بزنس فورم سے پہلے، اور وہ ایڈوائزری یہی تھی کہ پاکستان ہائی رسک کنٹری کے اندر شامل ہے، وہی جو IMF نے اپنی رپورٹ کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ جنگ زدہ علاقے اور جہاں پہ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں وہ ہے، تو اس لیے جو بھی چینی انویسٹر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا وہ ان رسک کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے، بعد میں مت چینی حکومت سے گلہ کیجیے گا کہ جناب یہ کیا ہوا۔ تو ایسی صورتحال جو ہے کہ پہلی بار ہو رہی ہے، اور اس کی دو بڑی وجہ، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور پھر الیکشن میں جو کچھ کیا گیا، یہ وجوہات ہیں جو عدم استحکام سیاسی پاکستان کے اندر بنی ہے، جس کی وجہ سے معاشی استحکام بھی قائم نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا سیکیورٹی کنسرن، چائنا نے پہلے ہمیشہ جو ہے کہ اگر چائنیز کو نشانہ بھی بنا گیا تھا تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر ہمارا ایک انجینئر یہاں پہ اس کو نشانہ بنایا جائے گا تو ہم 100 انجینئرز یہاں بھیجیں گے۔ لیکن ابھی جب سے یہ رجیم چینج ہوا، چائنا کے اوپر انجینئرز کے اوپر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، اس کے بعد چائنیز نے یہاں پہ اپنے کئی سینٹر بند کیے ہیں، کئی پروجیکٹ پہ کام روکا ہے، اور ابھی بھی چائنیز نے پاکستان کے اندر جو خاص طور پر پیشام میں آخری اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد بڑی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ایک طرف چائنا نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک وسیع پیمانے کے اوپر جو ہے ملٹری آپریشن کیا جائے، ایسے تمام عناصر کی سرکوبی کی جائے جو چائنیز پر حملے کر رہے ہیں، اور دوسری جانب چائنا نے اس توقع کا اظہار بھی کیا ہے کہ چائنی فورسز کو بھی اجازت ہوگی ان آپریشنز کے اندر شرکت کی، اور اپنے جو چینیز انجینئر ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کی اپنی سیکیورٹی اہلکار اور ان کے اپنی فورسز کے لوگ بھی ہونے چاہیے، جس کے اوپر پاکستان کو شاید ابھی کچھ تحفظات ہیں۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے چائنا جو ہے کہ وہ بھی مجبور ہوا ہے کہ اپنے انہوں نے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ ان کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے۔ تو ان چیلنجز کے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو جو معاشی چیلنجز ہیں، جو سیاسی چیلنجز ہیں، اور جو ریجن کے اندر چیلنجز ہیں، اس کے اندر جو پاکستان تنہا ہوتا جا رہا ہے دن بدن، تو اس لیے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت، اگرچہ اس کی خواہش ضرور ہے کہ وہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ وقت کے اندر جیل میں رکھیں، لیکن شاید یہ اس وقت تک تو ممکن ہوگا کہ جب تک ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو 25 اکتوبر تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اس وقت تک تو ممکن ہے کہ قاضی صاحب کسی نہ کسی حد تک جو ہے چیزوں کو مینیج کر سکیں، لیکن اس سے پہلے بھی اس وقت جو ہے کہ جتنی بڑی تعداد کے اندر ججز جو ہیں کہ جو ایگزیکٹو کا یا ایجنسیز کا دباؤ ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں، شاید قاضی صاحب جو ہے کہ اس طرح سے بھی چیزوں کو ہینڈل نہ کر سکیں، اور عمران خان کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف آگے بڑھتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.